अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पार्ट 3 पढ़ रही हूँ। उम्मीद है आपको इसका ये नावल अच्छा लग रहा होगा और आपको अयान और अमल की केमिस्ट्री अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। सुना है आयत आपी के साथ तुम्हारी भी रुखसती हो रही है। वही दरवाजे के साथ टेक लगाए हमेशा की तरह हैवी मेकअप के साथ रॉयल ब्लू कलर की साड़ी पहने उस पर तंज या तीर चला रही थी। अमल खामोश रही। पहली दफ़ा हुआ था अमल खामोश रही हो। वैसे मुझे तुम्हारी किस्मत पर रश्क आता है। क्या तुम सोने का चमचा लेकर पैदा हुई हो? वो भी अयान खान को देखकर आई थी। उसे खान से भी ज़्यादा हैंडसम पुरवकार पर्सनैलिटी लगी और अमल की किस्मत पर जल भुनकर रह गई थी। निम्रा, अगर फेरी तुम्हें जवाब नहीं दे रही है तो इसकी खामोशी का फ़ायदा उठा रही हो, आयत ने कहा था और वो अपने बाल चटकते वहाँ से चली गई थी। आयशा ने अपनी जान से अजीज़ कज़िन को देखा था, वो खुद कुछ नहीं कर सकती थी। आयत और अमल को कुरान के साए में गाड़ी तक लाया गया था। जहां आयत अपने घर वालों से मिल रही थी वहीं अमल वैसे ही खड़ी थी। फारूक साहब ने अपने जिगर के टुकड़े को गले से लगाया था। वो बिना आंसू बहाए सीने से लगी खड़ी थी। अपने पापा को माफ़ कर देना बेटा। मानता हूँ बहुत बड़ा फैसला किया है तुम्हारी ज़िंदगी का, लेकिन मैं जानता हूँ मेरी बेटी बहुत बहादुर है, अपने पापा को समझेगी। फारूक साहब की आंखें नम हुई थीं। वो रोना चाहते थे लेकिन बेटी के आगे कमज़ोर नहीं बनना चाहते थे। समझ गई ना? वो उसका चेहरा हाथों के प्यालों में लेकर मान से पूछ रहे थे। जी। वो सिर्फ इतना ही बोल सकी। हसन ने भी बहुत कुछ उससे कहा था लेकिन उसे जैसे खामोशी का रोज़ा रख लिया था। सादिया बेगम अपने आंसू को पर बंद बांध नहीं सकी और फेरी के गले लगते ही रोना शुरू कर दिया था। अमल भी माँ के गले लगते कुछ आंसू आंखों से बहाए थे। सबसे मिलकर जब वो आयशा से मिलकर रही थी तो उसके सांस सूखे हुए थी। फेरी मत जाओ, वो कार की तरफ देखकर डर कर कह रही थी, जहां हसन अयान खान से अपनी बहन की हिफाजत और ख्याल रखने के बारे में तलकीन कर रहा था और अयान खान मोबाइल में मसरूफ़ सिर्फ गर्दन हिला रहा था। उसका अंदाज साफ लापरवाह वाला था जो हसन को भी बुरा लग रहा था। आशी, मुझे तो जाना ही है। अमल को लगा वो उसकी दूरी की वजह से कह रही है। अमल अपना घूंघट हटाकर उसकी तरफ देख, आशी ने उंगली के इशारे से बताया था। अमल ने भी घूंघट हटाकर देखा तो वहाँ हसन के अलावा कोई भी नहीं था। क्या हो गया है आशी? भाई ही तो हैं, क्यों इतना टेंस हो रही हो? अमल आशी के चेहरे को पसीने से तर होते देखकर सवाल कर रही थी। वो अमल, हाँ वो तुम मत जाओ, समझो तुम। क्या समझूं? क्यों पहेली बुझवा रही हो? वो, अगर तुम दोनों का मिलन मिलान हो गया हो तो मैं अपनी भाभी को ले जाऊं? नूर उनके पास आते शरारत से कहा था और पास ही खड़ी निम्रा शुक्र कर रही थी उसकी एक बला तो टली। जैसे ही निम्रा की नज़र नूर पर पड़ी तो अब सिर्फ उसको इस नूर चूहिया का कुछ करना था। अमल ने नूर के पाँव पर पाँव मारा था। आह भाभी, अभी से ही जुर्म, अभी तो आप घर पर भी नहीं पहुंची। अमल ने घूंघट दोबारा चेहरे पर गिरा दिया था। नूर ने इसकी कार पिछली सीट पर बैठा दिया और वो खामोशी से बैठ गई थी। सादिया बेगम ने बाकायदा रोने लग गई थी। हसन और फारूक साहब का भी हाल मुख्तलिफ नहीं था लेकिन वो दोनों खुद को रोने से रोक बाज रखे हुए थे, मगर फिर भी आंखों में नमी झलक रही थी। और दोनों गाड़ियां अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गईं। गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी थी। अमल भी अपने सोचों में गुम थी। इतनी भी जल्दी क्या है, निकाह के साथ रुखसती ही कर दिया। शायद कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। कोई करता है अपनी बेटी के साथ ऐसा जैसे बाबा ने किया। वो कार के बाहर देखती शिकवे गिले करने में इस कदर मसरूफ़ थी। उसने ना देखा ना सोचा। वो देख ही ले इस गाड़ी में उसके अलावा कोई इंसान है भी कि नहीं, लेकिन कहाँ हमारी अमल मैडम को शिकवे करने से फुर्सत मिले तो वो देख सकें कि अचानक गाड़ी रुकी थी। उसके सर सामने सीट से लगते लगते बचा था। अगर अमल अपना बैलेंस बरकरार ना रखती सीधा सर सीट पर लगना था। दरवाज़ा खुलने और फिर बंद होने की आवाज़ पर अमल ने अपना घूंघट उठाकर एक नज़र गाड़ी में दौड़ाई। उसके अलावा कोई भी नहीं था। हाय अमल, तू किसके साथ आई है? कहीं वो भूत तो नहीं था? वो खाली कार देखते ही थोड़ा घबराई ज़रूर थी और फ़ौरन गाड़ी से नीचे उतरी थी और घूंघट हटाकर बाहर खाली खाली सड़क की जानिब देखने लगी जहाँ उसके गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी नहीं थी। अब ये क्या नई मुसीबत है? मगर अमल मैडम क्या जानती, अभी तो ज़िंदगी में मुसीबतें आना शुरू हुई हैं। अभी तो शुरुआत है। कहीं मेरा शौहर मुझे छोड़कर भाग तो नहीं गया? अब उसके दिमाग में नई सोचों का आना शुरू हो चुका था। शायद गाड़ी ख़राब हो गई हो या ये भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा तो फिल्मों में होता है। और वैसे भी मैं कौन सी हीरोइन हूँ और वो हीरो? मुझे तो ये भी नहीं इल्म वो देखने में कैसा है। हाय अल्लाह, अगर मोटे हुए और आगे से पेट निकला हुआ हुआ तो? अमल को अब अपने शौहर का यहाँ से जाना भूलकर उसके लुक्स पर नज़रें करम कर रही थी। कोई बात नहीं, मैं उसको बिल्कुल अपनी तरह फिट बना दूंगी। वो चादर के घूंघट को सर पर रखे गाड़ी से टेक लगाते सोचने में मसरूफ़ होने के साथ
اس کا حل بھی نکال رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، وہ زیادہ دیر بولے اور سوچے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ کہاں فاروق صاحب سے گلے شکوے کرتی، اب شوہر صاحب کے لکس پر نظر ثانی کر رہی تھی۔ میڈم، امل نے کسی کے میڈم کہنے پر اپنے دائیں جانب دیکھا تھا جو سر جھکائے ڈرائیور کی یونیفارم میں کھڑا تھا۔ آپ کون ہیں؟ امل اس سے اوپر سے نیچے دیکھتے پوچھا تھا۔ میڈم، میں خان بابا کا ڈرائیور امجد ہوں۔ اس کی نظر ابھی بھی جھکی ہوئی تھی۔ وہ تو آپ کو دیکھ کر ہی علم ہو گیا ہے کہ آپ ڈرائیور انکل ہیں۔ آپ کے مالک میرے شوہر صاحب کدھر ہیں؟ وہ کمر پر ہاتھ ٹکائے پوچھ رہی تھی۔ اس کا انداز سے کوئی بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ کچھ وقت قبل یہ دکھی تھی بھی کہ نہیں۔ اس بات سے بے خبر کوئی دور سے اس کی ہر حرکت کو غور سے ملاحظہ کر رہا ہے۔ خان بابا سے ہم کیسے سوال کر سکتے ہیں؟ وہ اپنی میڈم کی فرفر چلتی زبان سے حیران ضرور ہوا تھا۔ کیوں؟ وہ ہمارے خان بابا ہیں۔ کیوں؟ آپ کے خان بابا کہیں کے پرائم منسٹر ہیں کیا؟ نہیں، لیکن ہمارے خان بابا بہت مشہور بزنس مین ہیں۔ امجد کو کہاں برداشت تھا خان بابا کی کوئی برائی کرے۔ اچھا چلو خان بابا کے چمچے۔ وہ بات ختم کرتی کار کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ امل کو اپنی بے قدری محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ اپنا بدلہ لینے کا پکا ارادہ کر چکی تھی۔ کار کے جاتے ہی ایان خان بھی اس جگہ سے ہٹ گیا تھا۔ بلا شبہ وہ اس کے ساتھ ہی آیا تھا۔ اس کی شرطوں میں یہ بھی شامل تھا کہ وہ اسے لے کر اپنے گھر جائے گا، نہ کہ خان ہاؤس۔ ایان خان کو لگا وہ کار میں بیٹھتے ہی اس پر شروع ہو جائے گی، وہ کتنا تماشا کرے گی، لیکن جیسا اس نے سوچا تھا اس کے برعکس ہوا تھا۔ وہ تو میڈم کار کے باہر دیکھتے سوچوں میں ڈوبی فلسطین کا قلعہ فتح کر رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا غصہ بڑھتا گیا اور ایک جھٹکے سے کار روک کر باہر نکل گیا اور ڈرائیور کو کال کر کے خود وہاں سے چلا گیا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ عاشق کب سے امل کا نمبر ملا کر تھک گئی تھی، لیکن اٹھائے تو وہ بات کرتی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا عائشہ مزید پریشان ہو رہی تھی، کہیں اس نے فیری کے ساتھ کچھ کر نہ دیا ہو۔ نفی سوچ آتے ہی اس نے آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے اور فوراً سے وضو کر کے حاجات کے نفل ادا کرنے لگی۔ اسے اپنی عزیز کزن کے لیے دعا کرنی تھی۔ تھوڑی دیر گزری ہی تھی، اس کا فون رنگ ہوا تھا۔ عائشہ نے فیری کا نمبر دیکھا، وہ جو جانماز پر دعا مانگ رہی تھی، چہرے پر ہاتھ پھیرتے کال پک کی تھی اور کال اٹھاتے ہی بولنا شروع ہو گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو فیری؟ کب سے میں تمہیں کال کر رہی ہوں۔ تم جانتی ہو میرا یہاں سانس رکا ہوا ہے اور میں تمہیں پتہ نہیں کدھر ہو۔ اس نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ تم بول کیوں نہیں رہی؟ دوسری طرف سے جواب نہ پا کر اس نے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا تو جہاں کال چل رہی تھی۔ امل؟ اس نے پکارا تھا۔ امل نہیں، اس کا بھائی بات کر رہا ہوں۔ حسن کی آواز موبائل سے گونجی تھی۔ کمرے میں خاموشی ہونے کی وجہ سے آواز باہر آسانی سے جا سکتی تھی۔ آپ؟ عائشہ جو پہلے خوف کے زیر اثر تھی، حسن کی آواز سنتے ہی گھبرانے لگی تھی اور غیر ارادی طور پر موبائل کی آواز بھی ہلکی کی تھی۔ جی میں۔ حسن نے بھی مزے سے عائشہ کے انداز میں کہا تھا۔ حسن عائشہ کی آواز سنتے آدھی تھکاوٹ اتر گئی تھی، اسی لیے وہ بولا نہیں تھا۔ وہ ماں کو کتنا سمجھا کر آیا تھا۔ سعدیہ بیگم کب سے ایک ہی بات کر رہی تھی، میری بیٹی وہاں کیسے رہے گی؟ بڑی مشکل سے فاروق صاحب اور حسن نے تسلی دی تھی۔ فاروق صاحب نے دودھ کے ساتھ نیند کی گولی کھلا دی تھی تاکہ وہ پرسکون ہو کر سو سکیں۔ یہ تو امل کا نمبر ہے، آپ کے پاس کیسے؟ فیری شاید موبائل بریڈل روم میں چھوڑ کر چلی گئی تھی اور مجھے وہاں کے اسٹاف نے دیا تھا، حسن نے بتایا۔ اچھا، سوری آپ کو تنگ کیا، میں فون کر رکھتی ہوں۔ عائشہ معذرت کرتی کال کاٹ کرنے لگی تھی۔ رکو رکو، وہ جلدی سے بولا تھا۔ جی؟ اس نے موبائل دوبارہ کان سے لگایا تھا۔ اب اگر آپ نے کال پک کر ہی لی ہے تو بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ جانتا تھا اس کی محبت کا ساز کو شک ہو گیا ہوگا اس کی اتنی سی بات پر۔ جی؟ میرے کہنے کا مطلب تھا رات کافی ہو گئی ہے تو میں سونا چاہیے۔ عائشہ کی بات کب کپا رہی تھی۔ بہت ہی مشکل سے اس نے موبائل کو تھاما ہوا تھا۔ کوئی بھید نہیں تھا، موبائل کبھی بھی چھوٹ کر زمین پر بوس ہو سکتا تھا۔ آپ اتنی کانپ کیوں رہی ہیں؟ وہ جان گیا تھا اس کی بھولی بھالی منگوہا بے ہوش ہونے کو تھی۔ نہیں تو وہ آواز کی لرزش کو چاہتے ہوئے بھی قابو نہیں کر سکی تھی۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی، وہ سیریس انداز میں بولا۔ جی کہیے۔ کیا آپ خوش ہو؟ مینس کہ ہمارا نکاح ہو گیا ہے۔ آپ سوچ رہی ہوں گی نکاح ہو گیا ہے اور اب آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ میں آپ سے پہلے بھی پوچھنا چاہتا تھا لیکن موقع ہی نہیں مل سکا۔ وہ ٹانگیں پھیلائے بیٹھ کے کراؤن سے 60 ٹیک لگائے پوچھ رہا تھا۔ حسن جانتا تھا اسے کسی نے بھی پوچھنا نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی نے پوچھنے کا سوچا ہوا ہوگا۔ بے شک وہ عائشہ سے محبت کرتا تھا لیکن وہ زبردستی کا قائل نہیں تھا۔ نکاح کے وقت وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا لیکن موقع نہیں مل سکا، اسی لیے اب پوچھ رہا تھا۔ جی، بھائی نے میرے لیے بہتر ہی فیصلہ کیا ہوگا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ محبوب سے اتنی عزت ملنے سے سرشار ہو گئی تھی اور دوسری طرف اپنے بھائی کے فیصلے کو مان بھی بخش گئی تھی۔
آپ کو نہیں علم کتنا بڑا بوجھ میرے دل سے اتر گیا ہے، حسن بند آنکھوں کے لیے بول رہا تھا۔ مجھے سونا ہے، اور اس نے کال کٹ کر دی تھی۔ میری جھلی، بہت جلد اپنے پاس لے آؤں گا، پھر دیکھتا ہوں کیسے بھاگتی ہو۔ وہ موبائل ہونٹوں کے ساتھ لگائے مسکراتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ کار عالیشان بنگلے کے آگے رکی تھی۔ میڈم اٹھیں، پہنچ گئے ہیں، ڈرائیور ادب سے بول رہا تھا۔ وہ سارے راستے ڈرائیور کے ساتھ باتیں کرتی آئی تھی، زیادہ تر باتیں ایان خان کے بارے میں ہی تھیں۔ ابھی گھنٹے پہلے ہی اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ پہنچ گئے گھر؟ وہ ہاتھ سے آنکھیں مسلتی باہر دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ کار بنگلے کے پورچ میں رکی تھی۔ جی میڈم۔ امل نے جیسے پاؤں کار سے باہر نکالا تو اسے سردی کا احساس ہوا۔ ابھی اکتوبر کا مہینہ تھا، اسلام آباد میں اتنی خاص سردی نہیں تھی، گلگت میں سردی کا سماں تھا۔ امل کار سے اتری تو سرد ٹھنڈی ہواؤں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ بال اڑ کر چہرے پر آ گئے تھے، چادر کندھوں پر تھی جو اس نے مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی۔ وہ ہاتھ سے بال کان کے پیچھے اڑیستی بنگلے کو دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم بی بی جی، شاہدہ، نوکرانی نے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ شاہدہ تقریباً 40 سال کے قریب کی عمر کی خاتون تھیں۔ شلوار قمیض کے اوپر گہرے سرخ رنگ کا سویٹر پہنا ہوا تھا اور سر پر گرم چادر لی ہوئی تھی۔ چلیں بی بی جی، بہت سردی ہے باہر، شاہدہ اپنی بی بی جی کو اپنا جائزہ لیتے دیکھ کر کہا تھا۔ وہ سر کو ہاں میں ہلاتی، چادر کو ٹھیک کرتی شاہدہ کے پیچھے چل دی تھی۔ وہ داخلی دروازے سے اندر آئی، ابھی کچھ قدم آگے بڑھی تھی کہ پاؤں کے نیچے قیمتی قالین تھا۔ وہ اس کی نرماہٹ کو محسوس نہیں کر سکی، لیکن وہ بتا سکتی تھی نرم و ملائم لگ رہا تھا۔ دروازے کے بالکل سامنے قیمتی صوفے رکھے ہوئے تھے۔ عمل کے دائیں جانب سیڑھیوں کا تھوڑا آگے جا کر کچن تھا۔ اب وہ چلتی ہوئی سیڑھیوں کے قریب آئی تھی۔ شاہدہ اب اسے اوپر کمرے میں لے آئی تھی۔ کمرہ تو نیچے کی نسبت لاکھ گنا خوبصورتی کا نمونہ تھا۔ کمرہ بلیک اور گلے کمبینیشن کا ڈیزائن کیا گیا تھا۔ دروازے کے دائیں جانب کنگ سائز کا بیڈ تھا، جہاں بلیک اور گرے کلر کی ہی بیڈ شیٹ بچھی ہوئی تھی۔ بیڈ کے بیک پر بہت بڑی پینٹنگ لگی ہوئی تھی۔ بیڈ کی ہی سائڈ پر ہی واش روم اور چینجنگ روم تھا۔ کھڑکی کے پردے فل بلیک کلر کے تھے، یہاں تک کہ قالین بھی بلیک کلر کی تھی اور صوفہ گرے کلر کے تھے، اور کمرے کی دائیں جانب چھوٹا سا کچن بھی تھا، جہاں چائے اور کافی کا سامان بھی موجود تھا۔ عمل کو ایان خان کرزی لگا۔ اتنا بلیک اور گلے کلر پسند ہے تو پورا کمرہ ہی ان دونوں رنگوں سے رنگ دیا ہے۔ وہ بس یہی سوچ سکی۔ میڈم، آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے کھانے کو کچھ لاتی ہوں۔ وہ سر جھکائے بول رہی تھی۔ یہاں سب نے سر جھکائے رکھنے کی قسم کھائی ہے کیا؟ وہ بڑبڑاتے اونچا بول گئی تھی۔ جی بی بی جی، کچھ کہا آپ نے؟ نہیں تو آپ جائیں اب۔ جی بی بی۔ شاہدہ کے جاتے ہی سوچنے لگی ایان خان کدھر ہے؟ وہ تو اتنا جان گئی تھی کہ اس ڈرائیور انکل سے، خان بابا سے الگ اکیلے میں یہاں رہتے ہیں اور بزنس مین ہیں، نیچر کے ایک نمبر کے خان سے بھی زیادہ خڑوس ہیں۔ ہائے عمل، خان سے بچے، اب دوسرے خان کی بیوی بن گئی جو اس خان سے بھی مہا خڑوس ہے۔ چل جا کر فریش ہوتے ہیں۔ وہ جیسے ہی واش روم کا دروازہ کھولا تو مسکراتی آنکھوں سے واش روم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو اتنا تو اندازہ ہو ہی گیا تھا اس خان بابا کو بلیک کلر بہت پسند ہے۔ وہ منہ ہاتھ دھونے لگی کیونکہ واش روم میں بھی بلیک اور گرے کلر کی ہی ٹائلز لگی تھیں۔ زی، وکٹر کی لاش کو ٹھکانے لگا دیا؟ وہ غصے میں وہاں سے آ تو گیا تھا، لیکن ابھی بھی دھیان وہیں تھا۔ وہ اس وقت زی کے ساتھ کلب میں موجود تھا۔ یس ڈیول، اسی جگہ ٹھکانے لگایا ہے کہ کوئی بھی ایسی جگہ ٹھکانے لگایا ہے کہ کوئی بھی نہیں جان سکے گا وکٹر نامی شخص گیا کہاں۔ گڈ، لیکن وقار یوسف کو کب تک رکھنے کا ارادہ ہے؟ زی نے پوچھا تھا۔ ڈیول بنا جواب دیے ڈرنک کرتے لڑکوں اور لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا، جہاں سب نشے سے چور ڈانس کر رہے تھے۔ ڈیول، تمہیں نہیں لگتا تمہیں گھر جانا چاہیے؟ زی ڈیول کے اتنے تنے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ لیکن مجھے کیوں جانا چاہیے گھر؟ وہ جواب دینے کے بجائے سوال کر رہا تھا۔ آف کورس ڈیول، تمہاری شادی ہو گئی ہے اور بھابھی تمہارا گھر ویٹ کر رہی ہوں گی۔ کون سی شادی اور کیسی بھابھی؟ وہ تمہاری کچھ نہیں لگتی، وہ غصے سے بولا تھا۔ پھر ڈیول، تم نے شادی کیوں کی؟ عزت کے حرف کی وجہ سے، وہ زی سے سچ کہہ رہا تھا۔ واٹ؟ کیا کہا؟ جو سنا، ڈیول لاپرواہی سے بول رہا تھا۔ ڈیول، وہ فاروق کی بیٹی ہے، پولیس کی بیٹی۔ سوچا ہے اگر وہ تمہارے بارے میں اپنے باپ کو بتا دے، اور مجھے سمجھ نہیں آتا اس دن بھی تم اس کے سامنے بنا اپنا حولیہ بدلے گئے تھے۔ جان سکتا ہوں تمہارے دماغ میں آخر چل کیا رہا ہے؟ زی کو وہی پچھلی بات یاد آئی تھی جب وہ دونوں لڑکیوں کو اس کے پاس لے کر گیا تھا، اور اب افسوس ہو رہا تھا آخر کیوں لے کر گیا۔ میں ڈیول ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور شراب کی بوتل کو منہ سے ساتھ لگائے کہہ رہا تھا۔ ڈیول، ہائے ہینڈسم، لڑکی ڈانس کرتے ڈیول کے پاس آئی تھی۔ لڑکی کے آنے سے زی چپ ہو گیا تھا۔ لڑکی نے ٹرانسپیرنٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے جس میں سے اس کا جسم صاف جھلک رہا تھا۔ لڑکی کسی کو بھی اپنی طرف مائل کر سکتی تھی۔ یہاں تنہا کیوں بیٹھے ہو؟
लड़की डेविल के चेहरे पर उंगली फेरते बोल रही थी। अब तुम आ गई हो, कहाँ अकेला हूँ? डेविल उसे खुद के करीब करते बोल रहा था। जी इधर से हट गया था। आई वॉन्ट किस यू, लड़की ने नशे में झूलते कह रही थी। श्योर बेबी। मगर क्या? वो चेहरा उठाकर पूछ रही थी। वो क्या है ना, मैं किसी और की इस्तेमाल की हुई चीज़ों को देखना तो दूर, हाथ लगाना भी पसंद नहीं करता। डेविल ने उसे बाजू से पकड़कर अपने से अलहदा किया था और चेहरे पर थप्पड़ रसीद किया था। वो धड़ाम ज़मीन पर गिरी थी। क्लब में रोककर इस तरफ देखने लगे थे। डीजे ने भी म्यूज़िक ऑफ कर दिया था। डेविल इतने भी नशे में नहीं था कि उस लड़की को पहचान न सके। वो कोई और नहीं, शान की गर्लफ्रेंड शीज़ा थी। डेविल ने मोबाइल निकालकर एक पिक ज़रूर ली थी, जो एक हाथ अपने चेहरे पर रखे उसे गुस्से से घूर रही थी। शान को क्या लगता है ऐसी हरकतें करके मुझसे ऊपर जा सकेगा? वो भी गुस्से से दहाड़ा था। उसकी दहाड़ शेर की दहाड़ जैसी थी। सब लोग सहम गए थे। तुम लोगों को क्या लगा मुझ पर हमला कर अब ऐसी गिरी हुई हरकतें करके मैं अयान खान तुम लोगों से डर जाऊंगा? कुछ नया सोचिए। ये क्या बच्चों वाला खेल खेलते हो तुम दोनों? आखिर को मेरे दुश्मन हो, मेरी टक्कर का तो होना चाहिए। और शान के नंबर पर तस्वीर सेंड करते तंज कर रहा था। शान डेविल का बिजनेस राइवल था। हमेशा वो उसके आगे निकलने के लिए हर तरह की कोशिश कर चुका था, लेकिन सिवाय नाकामी के कुछ हासिल नहीं हुआ था। ये भी उसका ही कोई चाल थी। अब शीज़ा को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रहा था। वो उसे वहीं छोड़ता बाहर निकल गया था। अमल आराम से सो रही थी जब उसे कमरे में शोर महसूस हुआ। रात के 3 बजे वो घर लौटा था और मैडम को अपने बेड पर सोता देखकर शदीद बदमज़ा हुआ था। वो जानबूझकर शोर कर रहा था ताकि मिस फेरी उठ जाएं, वो अपने बेड पर सुकून से सो सके। कौन है जो इतना शोर कर रहा है? नज़र नहीं आ रहा, मैं सो रही हूँ, वो बंद आंखों से बोल रही थी, लेकिन वो भी कान बंद किए गाना एंजॉय करते कॉफ़ी बना रहा था। उफ, कौन इस वक्त गाना सुनता है? वो एकदम बैठते आंखें मसलकर खोलने की कोशिश करते गुस्से से बोली थी। वो बहुत मुश्किल से आंखें खोल पाई थी। नींद की वजह से अमल की आंखें इंतहाई सुर्ख हो रही थी। गाने की आवाज़ अभी भी कानों में गूंज रही थी। फेरी ने अपनी गर्दन घुमाकर बाएं जानिब देखा। वहाँ ऐसा कोई नज़र आया जो कॉफ़ी बनाने में मसरूफ़ था। अमल को वो मंजर धुंधला नज़र आया क्योंकि अभी पूरी तरह आँख खुली नहीं थी। इसलिए दोबारा आंखें मसल कर खोली और दोबारा उसकी तरफ देखा। मंजर अब साफ था। वो बिना शर्ट के खड़ा कसरती जिस्म वाला शख्स कॉफ़ी बना रहा था, जिसके मसल्स साफ वाज़ा हो रहे थे। बाजू पर उसकी पट्टी बंधी हुई थी और कंधों पर कोई मोज़ी जानवर का टैटू बना था, जो देखने में उसे हकीकी लगा। अमल की नींद भग से उड़ चुकी थी। वो जल्दी से बेड से उठकर खड़ी हुई थी। वो बिना पलटे जानता था वो उठ चुकी है और उसे ही देख रही है। अब वो कॉफ़ी डालने के लिए ऊपर शेल्फ में पड़े कप निकाल रहा था। कौन? उसके अल्फाज में लर्जिश थी। रात के इस पहर तन्हा लड़की के साथ कोई अनजान तो यहाँ आने से रहा। वो कप में कॉफ़ी उंडेलते पास पड़े रिमोट से टीवी ऑफ करते आगाह कर रहा था। वो अभी भी पलटा नहीं था। अमल को आवाज़ मानूस सी लगी, जैसे पहले भी कहीं सुनी हो, लेकिन वो अपना वहम समझकर इग्नोर कर गई थी। क्या आप अयान खान हैं? वो गर्दन थोड़ी आगे करके देखने की कोशिश करते पूछ रही थी। वो कप हाथ में लिए कहते ही पलटा था। अमल के वहमो गुमान में भी नहीं था वो इस गुंडे को अपने सामने देखेगी। अमल को 440 वाट का करंट लगा था और शौक सी कैफियत में आँख बड़ी किए उसको ही देखे जा रही थी। आया जो देख रही है वो सही भी है, माना हैंडसम हूँ। अब क्या नज़र लगाने का इरादा है मिस फेरी? वो वहीं पर खड़ा काउंटर के साथ टेक लगाए मज़े से कॉफ़ी के सिप लेते मिस फेरी की कैफियत को एंजॉय कर रहा था। तुम? वो जोर के शौक की कैफियत में ही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरा पीछा करते यहाँ तक भी पहुँच गए हो? वो उसके करीब आती खूंखार लहजे में कह रही थी। मैं क्यों तुम्हारा पीछा करूँगा? वैसे मिस फेरी तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो एक और सिप लेता बोल रहा था। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बाजू सीने पर बांधे घूर कर देखते पूछ रही थी। उसके अंदाज में ऐसा था वो अभी भी उसे जिंदा दफन करने का इरादा रखती। मेरा घर और मेरे कमरे में ही खड़ी मुझसे ही सवाल कर रही हो? गुड मिस फेरी। अब की बार उसके लहजे में करखत थी। माथे पर 2 बल भी उभरे थे। तुम्हारा घर, तुम्हारा कमरा, क्या बकवास कर रहे हो? वो बेयकीनी से कह रही थी। घर वालों से पूछा ना था मैं कौन हूँ? वो कहते आगे बढ़ा था। घर वालों से क्यों पूछूं जब मैं जानती हूँ तुम गुंडे हो और जलील भी हो। वो उसको बाजू से पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब करती चिल्लाई थी। वो गुस्से में फरामोश कर गई थी कि वो अब बिना शर्ट के खड़ा है। क्या बकवास की है? वो दूसरे हाथ से उसका बाजू दबोचता पूछ रहा था। यही कहा, तुम गुंडे हो और जलील भी। वो अपने अल्फाज दोहराती बिना खौफ के बोल रही थी। चलो मैं गुंडा हूँ और जलील भी। तुम्हें मज़े की बात बताऊँ अमल,
को करीब करते आंखों में आंखें डाले कह रहा था। अब सीन कुछ यूँ था, वो दोनों कमरे के दरमियान में एक दूसरे को रूबरू खड़े थे और दोनों ही आंखों को एक दूसरे को जलाकर राख कर देने का इरादा रखते थे। अगर वो शेरनी थी तो वो भी सवा शेर था, पीछे कहाँ हटने वाला था। यही गुंडा और जलील तुम्हारा शौहर है, वो मज़े से बोलता उसका बाजू छोड़कर टेरिस का दरवाज़ा खोलता कमरे से बाहर टेरिस पर चला गया था। क्या? उसका वजूद ज़लज़ले की ज़द में हल्का हल्का कांपने लगा था। उसको अपनी टांगें बेजान होती महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कानों में पिघला हुआ शीशा उंडेल दिया हो। कान साए साए करने लग गए थे। शौहर? नहीं, झूठ बोल रहा होगा। हाँ, मुझे तंग करने के लिए। मेरे बाबा क्यों इससे निकाह करवाएंगे? वो तो खुद को कंट्रोल करती उसके पीछे टेरिस की जानिब गई थी। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना? मैं जानती हूँ ये सिर्फ मजाक हो सकता है। मेरे बाबा ऐसा क्यों करेंगे? वो उसके पास खड़ी घबराहट होने के बावजूद मुस्कुराते हुए तस्दीक चाह रही थी। अभी उसने जो कहा वो सिर्फ मजाक था। रात के पिछले पहर शदीद ठंड का समा था। चारों तरफ धुंध की चादर फैली हुई थी। वो बिना शर्ट पहने टेरिस के बाहर देखते काफ़ी सुकून से एंजॉय कर रहा था। वो जानता था मिस फेरी उसके पीछे ज़रूर आएगी, और हुआ भी वही था। मेरा तुम्हारे साथ मजाक वाला कोई सिस्टम है तो फिर कह सकती हो मजाक है, वो संजीदगी से कह रहा था। चेहरे पर मजाक के कोई आसार नहीं थे। वो नंगे पांव उसके साथ खड़ी थी। बाल बिखरे हुए थे। सर्दी की शिद्दत से उसके दांत आपस में बज रहे थे। नाजुक पांव सुर्ख हो गए थे। लाहौर में रहने वाले कहाँ इतनी सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं? मतलब बाबा ने तुम्हें मेरे लिए चुना है? वो दांत आपस में बजने के बायस मुश्किल से बात मुकम्मल कर पाई थी। वो उसकी एक नज़र नंगे पाँव को देखकर कह रहा था। लेकिन क्यों? वो अब बेबसी से सवाल कर रही थी। आंखों में नमी उतरने लगी थी। इस क्यों का जवाब तो मैं भी नहीं जानता। अंदर जाओ, बाहर सर्दी बहुत है, बीमार पड़ जाओगी, वो बिना उसे देखे कह रहा था। वो फारूक साहब से होने वाली बात गोल कर गया था। नहीं जाऊंगी जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे। वो पाँव और हाथ आपस में मसलती जिद कर रही थी। सुनाई नहीं देता क्या कह रहा हूँ? वो उसे झटके से करीब कर गया था। अयान का हाथ उसके कमर पर था और वो उसकी तन्हाई इंतहाई करीब थी। अमल के पाँव उसके पाँव के ऊपर खुद ब खुद आ गए थे। जलील इंसान, फिर से बेहुदा हरकतों पर उतर आए हो? वो जो सर्दी से काँप रही थी अब वही करीब आने पर काँप कर रह गई थी। जिसे तुम बेहुदा हरकत कह रही हो, लेट मी क्लियर वन थिंग, तुमने खुद इसका हक दिया है। आखिर तुम्हारा शौहर जो हूँ। वो उसके चेहरे पर आए बालों की लटों को फूंक से पीछे करता बता रहा था, जैसे कितना ही अहम खबर बता रहा हो। अमल शर्म के मारे पलके नहीं उठा पा रही थी। वो जितनी भी निडर और खौफ से उसके लड़ रही थी सब उड़नचू हो गया था। अब रिवायती शर्म ने आन घेरा था। वो लड़ने के चक्कर में फरामोश कर गई थी वो बिना शर्ट के खड़ा है, और अब इतने करीब आने पर कुछ सर्दी का कमाल और कुछ शर्म की वजह से लाल टमाटर हो गई थी। बोलती क्यों बंद हो गई है? वो उसके चेहरा टमाटर की तरह लाल होते देखकर पूछ रहा था। छोड़े मुझे जलील इंसान, तुम मेरे कुछ नहीं लगते, आई समझ? वो अपना आप छुड़वाती गुर्राई थी और भागते हुए अंदर की जानिब वापस चली गई थी। वो पीछे मुस्कुराता कान में लगे आले का बटन प्रेस करते काम में मसरूफ़ हो गया था। कमरे में आते वो टहल रही थी। शौहर, और वो भी ये कभी भी नहीं। ऐसे कह रहा था, ये हक तुमने खुद दिया है। काश मैं पीछे वक्त में जा सकती और कुछ घंटों पहले की गलत की को ठीक कर सकती। वो हाथ पैर मारते हुए उसकी नकल उतारती शिद्दत से कह गई। गलती को सही करना चाहती थी लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। बाबा, आपको भी पूरी दुनिया में मेरे लिए यही गुंडा मिला था? हद है, ऐसे भी क्या मजबूरी थी? वो कमरे में टहलते हुए ख्यालों में अपने बाबा से मुखातिब थी। उसको इन सवालों का जवाब चाहिए था कैसे भी करके। ऐसा भी क्या हो गया एकदम से मेरी ज़िंदगी ही बदल गई? अब सबका जवाब वो गुंडा ही दे सकता है। तुम मेरे शौहर कैसे हो सकते हो? मेरे शौहर का नाम तो अयान खान है। वो उसकी तरफ शर्ट फेंकती बोल रही थी। वो अभी कमरे में वापस आया था। हाँ, तो मैं ही अयान खान हूँ। वो शर्ट को नासमझी से देखते उसे बता रहा था। पहनो इसे। वो चेहरा दूसरी तरफ मोड़कर कह रही थी। डेविल के जहन में मिस फेरी का कुछ देर पहले शर्म के मारे सुर्ख चेहरे का ख्याल आते वो बिना कुछ कहे शर्ट पहन गया था। तुम सच में मेरे शौहर हो? वो दोबारा उसके दिमाग खाना शुरू हो गई थी। तुम चाहती क्या हो? तुम्हें स्टैम्प पेपर पर लिख कर दूँ मैं अयान खान हूँ और बदकिस्मती से शौहर भी। वो शीशे के सामने खड़े अपने जिस्म पर स्प्रे करते उकताकर बोला था। अब उसे शदीद गलती का एहसास हो रहा था। क्यों निकाह की हामी भरी? डेविल था वो, सारी दुनिया डरती थी उससे। अब वही खुद ज़िंदगी में पहली की गई गलती पर शिद्दत से अफसोस कर रहा था। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, वो सोचते हुए बोली थी। तो ना रहो, वो दरवाज़ा है, जा सकती हो। वो दरवाजे का रास्ता दिखाते सोने के लिए बेड की तरफ आया था। लेकिन मैं जाऊँगी किसके साथ? फरिश्तों के साथ चली जाओ, क्योंकि मैं जाने वाला नहीं।
اور ڈرائیور کب کا سو چکا ہوگا۔ وہ اب باقاعدہ لیمپ آف کر کے لیٹ گیا تھا۔ وہ ویسے ہی کمرے میں مڈ میں کھڑی ہوئی تھی۔ میں کدھر سوؤں گی؟ وہ اونچی آواز میں چلائی تھی۔ کیوں، جانا کینسل ہو گیا ہے؟ وہ آنکھوں سے بنا بازو ہٹائے پوچھ رہا تھا۔ اتنی رات میں کہاں جا سکتی ہوں، اور نہ تو مجھے راستوں کا علم ہے، اسی لیے میں نے سوچا صبح جانا بہتر ہے، وہ انگلیوں سے کھیلتی کہہ رہی تھی۔ وہ آنے والی مسکراہٹ کو مشکل سے دباتے بولا تھا، مجھے سونا ہے۔ 2 منٹ بعد اس کی آواز دوبارہ کمرے میں گونجی تھی، تو سو جاؤ، کس نے تمہیں روکا ہے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جواب دے رہا تھا، مجھے بیڈ پر سونا ہے۔ سوری، یہ بیڈ نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ نظر نہیں آ رہا میں سو رہا ہوں؟ تو میں کیا کروں، تم سو رہے ہو، تم اٹھ کر صوفے پر چلے جاؤ۔ عمل نے حل ساتھ ہی پیش کیا۔ کیوں، میرے چہرے پر پاگل لکھا ہے، اپنا بیڈ چھوڑ کر صوفے پر جاؤں؟ وہ اس کی ٹرٹر چلتی زبان سے تنگ آ گیا تھا۔ وہ اتنا تو جان گیا تھا، وہ اس کے ساتھ رہے گا تو ضرور پاگل ہو جائے گا۔ پاگل تو تم ہو، لیکن میں بھی صوفے پر نہیں سوؤں گی۔ اوکے، ایز یور وش، کھڑی رہو۔ ایان، وہ اس کا نام پکار رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ اونچی آواز میں چلایا تھا۔ ایک رات کی ہی تو بات ہے، پھر صبح میں چلی جاؤں گی، وہ معصومیت چہرے پر سجائے کہہ رہی تھی۔ ایک رات کی بات یا 2 کی، میں اپنا بیڈ چھوڑ کر کہیں اور نہیں سوؤں گا۔ وہ دونوں بچوں کی طرح لڑ رہے تھے، جیسے چوہے بلی کا کھیل ہو۔ میں تمہاری بیوی ہوں، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ اسے بلیک میل کر رہی تھی، لیکن عمل کو نہیں پتا تھا وہ غلط بات کر گئی تھی، لیکن جیسے سمجھ آئی وہ کہہ گئی ہے، فوراً منہ پر ہاتھ رکھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ بیوی ہو میری؟ وہ پوچھ رہا تھا یا بتا رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس کے ایسے قریب آنے پر اس کا سانس خشک ہو گیا تھا۔ تو بیوی کے کچھ حقوق ہوتے ہیں جانم، اپنے شوہر کو لے کر، اور ویسے بھی آج رات ہم کیسے سو سکتے ہیں؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اس کا خون تک خشک کر چکا تھا۔ کیوں نہیں سو سکتے؟ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی پوچھ رہی تھی۔ وہ کیا ہے نا، تمہارے بقول تم میری بیوی ہو تو ہماری ویڈنگ نائٹ ہے۔ وہ اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپاتا کہہ رہا تھا، میں صوفے پر سو جاؤں گی۔ وہ ہاتھوں کو سختی سے بھیجتی جلدی سے بولی تھی۔ وہ جب بھی اس کے قریب آتا تھا، اس کا کانفیڈنس، بہادری، سب کچھ اڑنچو ہو کر اڑ جاتا تھا۔ گڈ گرل۔ وہ اس کا چہرہ تھپتھپاتا واپس بیڈ پر چلا گیا تھا۔ وہ اس کی صلاوتیں سناتی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ صوفہ میڈیم سائز کا تھا اور چوڑائی میں تھوڑا زیادہ تھا، وہ آسانی سے سو سکتی تھی۔ صبح ہوتے ہی پہلے یہاں سے جاؤں گی، اس کی شکل بھی نہ دیکھنا پسند کروں، آیا بڑا میرا شوہر کہنے والا۔ اور عمل بڑبڑاتی نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی، اور وہیں ڈیول کو اس کی بڑبڑاہٹ کی صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ بھی نفیس سے سر ہلاتا آنکھیں بند کر گیا تھا۔ گڈ مارننگ ماما۔ وہ تیار ہو کر نیچے آیا تھا۔ آپ کیوں ناشتہ بنا رہی ہیں؟ آپ کی پہلے طبیعت نہیں ٹھیک؟ آپ کام کر رہی ہیں آنٹی، آپ نے بھی نہیں روکا ماما کو؟ حسن سعدیہ بیگم کو کچن میں کام کرتا دیکھ کر غصہ آ گیا تھا۔ حسن بابا، میں تو کب سے بیگم صاحبہ کو کام کرنے سے روک رہی ہوں، لیکن مجھے ڈانٹ کر سائڈ پر کھڑا رہنے کا کہہ دیا۔ پروین نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ اوہو حسن، میں ٹھیک ہوں اور فریش بھی، اس کو میں نے ہی منع کیا ہے۔ ناشتہ تو میں اپنی پیاری بیٹی کے لیے بنا رہی ہوں، لیکن لے کر جو جانا ہے۔ سعدیہ بیگم کے چہرے پر عمل سے ملنے کی خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ ماما، میری پہلے ہی بات ہو چکی ہے، آپ سب چھوڑیں، خالہ لے جائیں گی ناشتہ۔ حسن، ماما ابھی دیکھیں، آپ کو بخار بھی ہے اور آپ ہیں کہ کام کرنے کی ضد کر رہی ہیں۔ 2 دن بعد آیت آپی کے ساتھ عمل اور ایان کا بھی ولیمہ ہے، اور وہ سعدیہ بیگم کا ماتھا چھو کر بخار چیک کرتے کہہ رہا تھا۔ سچ میں حسن؟ جی ماما، ابھی سیام کی کال آئی تھی۔ حسن، میری فیری ٹھیک تو ہوگی؟ سعدیہ بیگم کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ ماما، آپ کیوں ٹینشن لیتی ہیں، آیت آپی بھی تو ہیں وہاں، وہ فیری کا خیال ضرور اچھے سے رکھیں گی۔ وہ اس بات سے انجان تھے عمل خان ہاؤس نہیں، ایان مینشن میں تھی۔ آپ کے خڑوس شوہر نظر نہیں آ رہے، کدھر ہیں؟ حسن جان بوجھ کر بات بدل گیا تھا، وہ سعدیہ بیگم کا دھیان دوسری طرف کرنا چاہتا تھا۔ حسن، شرم تو تمہیں چھو کر بھی نہیں گزری، باپ ہے تمہارا، کچھ تو لحاظ کیا کرو۔ سعدیہ بیگم نے ہمیشہ کی طرح وہی جملہ کہا تھا، اور وہی حسن کا کہا گونجا تھا، ماما آپ کتنی کیوٹ ہیں۔ حسن سعدیہ بیگم کا گال کھینچتے پیار بھرے لہجے میں بولا تھا، ماما کیا میری بیوی بھی آپ کی طرح جیسے آپ بابا کو چاہتی ہیں ویسے چاہے گی؟ حسن نے سوال کیا۔ کیوں نہیں میرے بیٹا، تو اتنا اچھا ہے اور سمجھدار ہے، عائشہ ضرور جان سے بھی زیادہ میرے بیٹے کو چاہے گی انشاءاللہ۔ خان ہاؤس میں سب ناشتے کی ٹیبل میں موجود ناشتہ کرنے میں مصروف تھے، سوائے آیت کے، وہ کھانا کھانے کے بجائے دیکھنے میں مصروف تھی۔ سیام آیت کی ہی طرف دیکھ رہا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اس کے پیچھے کی وجہ۔ بہو، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ سکندر صاحب نے آیت کو صحیح سے کھانا نہیں کھاتے دیکھا پوچھا تھا۔ وہ تایا ابو، بہو کوئی مسئلہ ہے تو آپ بے فکر ہو کر بات کر سکتی ہیں، وہ شفقت سے پوچھ رہے تھے۔ تایا ابو، کیا عمل اس گھر میں نہیں آ سکتی؟ رات کو سیام نے خوب سمجھانے پر بھی وہ اگنور نہیں کر سکی تھی۔ مسئلہ اپنی جگہ، عمل اس کی خالہ ذات تھی،
वो कैसे चुप रहती। बहू, जैसे आप इस घर की बहू हैं, अमल भी इस घर की बहू है। हमने नहीं रोका, वो जब चाहे आ सकती है, लेकिन उसका शौहर उसका कभी इजाज़त नहीं देगा। सिकंदर साहब की बात पर सब हैरान हुए थे। लेकिन क्यों ताया अब्बू, अयान भाई क्यों नहीं इजाज़त देंगे, और वो क्यों इतने सालों से घर नहीं रहते? आयत के सवाल पर सबकी सांस रुक गई थी। बहू, आपको इन मसलों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर अमल बहू यहाँ आकर रहना चाहती है तो उनके लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहेंगे। वो वलीमा 2 दिन बाद है, तो अमल और अयान का भी वलीमा तभी होगा। सिकंदर साहब गरजदार आवाज़ में फैसला सुनाते नाश्ते की टेबल से चले गए थे। नाश्ते की टेबल पर कुछ देर तक ऐसे ही खामोशी छाई रही, जो नूर ने आवाज़ ने तोड़ी थी। मामा, पापा ने अभी कहा वो सच था? सभी हैरानकुन कैफियत में थे, सिवाय आयत के। वो पुरसुकून होकर नाश्ता कर रही थी, जैसे वो कामयाब हो गई हो। वही आशी आयत के सामने बैठी थी। जब से यहाँ आई थी, ना जाने कितनी दफ़ा फैरी का पूछ चुकी थी। जवाब मिल जाने पर अब उसे गुस्से के साथ साथ शिद्दत से 2 दिन गुजरने का इंतज़ार था। कब दिन गुजरे और फैरी से मिले। नूर बेटा, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। सकीना बेगम हैरान होने के साथ साथ ज़्यादा खुश थी। सियाम बेटा, तुम खान को अभी कॉल करो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था। मामा, आपको तो इल्म है, भाई बिज़ी होते हैं, वो बहुत कम कॉल पिक करते हैं। सियाम ब्रेड का पीस खाते हुए बता रहा था। भाई करें फ़ोन, क्या पता भाई कॉल पिक कर ही लें, नूर मोहब्बत भरे लहजे में कहती इसरार कर रही थी। गुड़िया, जब मैं कह रहा हूँ, सियाम तायम्मी नूर कह रही हैं, तो आप कर लें कॉल, हो सकता है भाई कॉल पिक कर ही लें। आयत ने भी नूर और तायम्मी का साथ देते हुए कहा था। हाँ, आप तीनों का मकसद अच्छे से जानता हूँ, इतना ही है तो आप तीनों खुद कॉल कर लें, मुझे क्यों बकरा बना रही हैं? देख लें चच्ची, आपकी बेटी मेरा साथ देने के बजाय अपनी सास और नंद का साथ दे रही है, श्याम ने सईदा बेगम को शिकायत करते कहा था। सईदा बेगम खामोशी से उन सबको सुन रही थीं। थोड़ी देर पहले ही वो नाश्ता लेकर आयशा के साथ खान हाउस आई थी, लेकिन फैरी को यहाँ ना देखकर खुद परेशान हो गई थी। फैरी उन्हें जान से भी ज़्यादा अजीज़ थी। ज़्यादा टेंशन इसलिए हो रही थी, बहन को क्या कहेंगी जब वो पूछेगी। वो डर भी रही थी, अगर अभी कॉल आ गई और फैरी से बात करवाने का कहा तो कैसे करवाएंगी। ठीक तो कह रही है मेरी बेटी, सब इतना कह रहे हैं तो कॉल कर ही लो, इसी बहाने मैं फैरी से भी बात कर लूँगी। सईदा बेगम संभल कर बोली। दिस इज़ नॉट फेयर चाची, आपको भी मैं ही नज़र आ रहा हूँ, श्याम ने मुंह फुलाकर कहा था। वो जानता था भाई कॉल उठाते ही उसकी क्लास लेना शुरू हो जाएंगे, इसीलिए वो जानते बूझते बहाने बना रहा था। श्याम, मेरा तो मोबाइल कमरे में है, अभी तुम्हारे बाबा उठकर कमरे में ही गए हैं, वरना मैं कॉल कर लेती, सकीना बेगम ने जवाब बनाकर पेश किया। बेटा तो उन्हीं का था, दर हकीकत शेर की खाल में हाथ डालने वाला हिसाब था। सकीना बेगम बाखूबी जानती थीं श्याम अपने भाई के गुस्से से डर रहा था। भाई, मेरे मोबाइल में तो चार्जिंग ही नहीं है, मैं कैसे कॉल करूं? नूर ने भी जल्दी से मासूमियत से कहा था, ताकि भाई उसे ना कह दें कॉल करने का। श्याम की नज़रें आयत पर थी। जानता हूं तुम्हारे पास भाई का नंबर नहीं होगा। आयत के बोलने से पहले ही श्याम ने टोक दिया था। अच्छा, मिलाता हूँ कॉल। वो हार मानते पॉकेट से मोबाइल निकालकर नंबर डायल किया था। वो शर्ट के बटन बंद करता अचानक उसकी नज़र के सामने शीशे में नज़र आने वाले अक्स पर पड़ी थी, जहां उसकी एक दिन की बीवी दुनिया जहान से बेखबर सोई हुई थी। उसने कभी नहीं सोचा था वो ज़िंदगी में किसी को शामिल करेगा। उसके नज़दीक लड़की बस बिस्तर की हद तक अच्छी लगती थी, और जब भी उससे मिला है ना बुरा कर सका ना सोच सका। ऐसा क्यों है वो भी नहीं जानता था। वो वाह फारूकी वाह, मेरी एक धमकी ने तुझ पर इतना असर किया कि मुझे अपनी बेटी ही दे दी। ये सोच आते ही उसके होंठ हल्के से मुस्कुराए थे। उसको गुमान भी नहीं था डीएसपी फारूक उसका रिश्तेदार निकलेगा। जब इल्म हुआ खुद के साथ होने वाले हसीन इत्तेफाक पर मुस्कुरा भी नहीं सका था। 1 साल पहले ही डेविल टर्की से पाकिस्तान वापस आया था। साल में अपना एम्पायर खड़ा किया था, जो बुलंदियों को छू रहा था। गिलगित में उसका होटल और शॉपिंग मॉल था, जहां अभी मीटिंग के लिए जा रहा था कि दोबारा भटकती हुई नज़र सोए हुए वजूद पर पड़ी थी। वो दोनों बाजू और टांगें फैलाए सो रही थी। एक टांग ज़मीन को छू रही थी और वहीं हाथ आपस में मिलाकर सर के सीध में सीधे किए हुए थे। वो उसके अंदाज पर मुस्कुराया था। शेरनी। वो परफ्यूम स्प्रे करने के बाद बाल बनाते बोला था। डेविड जब भी उसे देखता तो ज़बान पर उसके अलावा कोई नाम आता ही नहीं था। शायद ये कहना बेहतर होगा, वो उसे अच्छी लगी थी। वो दूसरी लड़कियों की तरह डर कर चुप रहने वालों में से नहीं थी। वो इतना तो जान गया था। अमल वल्द फारूक अहमद, क्या आपका निकाह अयान वल्द सिकंदर खान से तय पाया गया है? क्या आपको कबूल है? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगी कबूल। बाबा, जिससे आप मेरा निकाह कर रहे हैं वो गुंडा है, वो घूंघट उठाकर फारूक साहब से कह रही थी।
بیٹا آپ کیوں اس طرح سے بات کر رہی ہیں؟ جلدی کریں، مولوی صاحب اور ہمیں کیوں تنگ کر رہی ہیں؟ بھائی دیکھیں بابا سمجھ ہی نہیں رہے، آپ ہی کہیں بابا کو، مجھے نہیں کرنا نکاح۔ ہاں فیری کیوں نہیں کر رہی قبول؟ حسن نے بھی وہی بات کہی تھی۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں جب کہہ رہی ہوں وہ گنڈا ہے، وہ غصے اور حیرانی کی ملی جلی کیفیت میں کہہ رہی تھی، لیکن کوئی بھی اس کے سننے کو تیار نہیں تھا۔ فیری اسے چھوڑو، وہاں بولو۔ ہاں بولو۔ ہاں عمل قبول کرو، سعدیہ بیگم نے کہا تھا۔ پر ماما، فیری جلدی کرو۔ عاشی تم تو یقین کرو، یہ وہی گنڈا ہے، تم تو جانتی ہو۔ وہ عاشی کو نم ہوتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ کیوں اس کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا کوئی؟ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ عمل قبول بولو۔ فیری بیٹا قبول بولو۔ ہاں ہاں عمل قبول بولو، سب اس پر جھکتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلا کر انکار کر رہی تھی۔ فیری کہو قبول ہے۔ نہیں نہیں نہیں۔ اسے کیا ہوا؟ وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر جانے ہی والا تھا، اس کو بڑبڑاتے ہوئے دیکھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ وہ ہلکی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی جو وہ سن نہیں پایا تھا۔ ڈیول نے کان تھوڑا قریب کرتے ہوئے سننے کی کوشش کی۔ سننے کے چکر میں ڈیول اس پر پورا جھکا ہوا تھا۔ نہیں پلیز، آپ سب میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وہ اٹھو اٹھو، وہ اسے ہلاتے ہوئے جگا رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا وہ ضرور کوئی برا خواب دیکھ رہی ہے جس کے زیر اثر بڑبڑا رہی تھی۔ عمل عمل، وہ اس کے پورے نام سے پکارتے اچھا خاصا ہلایا تھا۔ وہ آنکھیں کھولتے ہی اسے دیکھ کر چلا اٹھی تھی۔ آہ دور ہٹو ذلیل انسان، وہ چیختے ہوئے اس کے پیچھے کرتی اٹھ بیٹھی تھی۔ آخر اپنی اوقات دیکھی ہے؟ دکھا ہی دی، میرے سوتے ہوئے فائدہ اٹھا رہے تھے، ہے نا؟ عمل پاس پڑے دوپٹے کو اپنے سینے پر پھیلاتے کہہ رہی تھی۔ کہیں تم مینٹل تو نہیں ہو گئی ہو؟ وہ صوفے سے اٹھ کھڑے ہوتے غصے سے بولا تھا۔ جھوٹے الزام پر اس کے غصے سے ماتھے پر کتنی لکیریں ابھری تھیں۔ مینٹل میں یا تم ہو؟ میرے اتنے قریب آ کر کیا ثابت کرنا چاہتے تھے؟ وہ دوپٹے کو ٹھیک کرتی اس کے روبرو کھڑی ہوتے برابر کا بول رہی تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے قریب آنے کا۔ میں ایان خان، جس کے آگے پیچھے لڑکیوں کی لائن لگی ہے، وہ تمہارے قریب آنے سے پہلے مرنا پسند کرے گا۔ وہ تو تم ہو جو بہانے بناتی ہو میں تمہارے قریب آ سکوں۔ اب سمجھ آیا، بڑبڑا بھی اسی لیے تھی کہ میں تمہارے قریب آ سکوں، وہ اس کی طرف دیکھتے غصے سے کہہ رہا تھا۔ وہ اس بات پر حیران نہیں ہوئی تھی، اگر وہ گنڈا ہے تو لڑکیاں اس سے رابطہ تو عام سی بات ہوگی، کیا پتہ کتنی راتیں بھی رنگین بنا چکا ہو۔ وہ حقارت سے سوچ رہی تھی۔ ایک منٹ، کیا کہا؟ میں قریب آنے کے بہانے بناتی ہوں؟ ہاں بالکل، فوراً جواب آیا تھا۔ میرا بھی ٹیسٹ اتنا گرا ہوا نہیں ہے جو تم جیسے گنڈے کو میسر ہوں۔ تم عمل فاروق احمد کا شوہر کیا کسی کا بھی شوہر بننے کا حق نہیں رکھتے۔ وہ اس کے الزام پر بھڑک اٹھی تھی۔ تمہارا ٹیسٹ اتنا گرا ہوا نہیں ہے تو تمہارے باپ نے ہی اس گنڈے سے شادی کروائی ہے۔ اب میں بھی دیکھتا ہوں تم کیسے مجھ سے پیچھا چھڑواتی ہو۔ میں ایان خان مر کر بھی تمہیں خود سے جدا نہیں ہونے کی اجازت نہیں دوں گا۔ وہ اس کے زیادہ اونچی آواز میں بھڑکا تھا۔ اور تمہارے قریب آنے کا مقصد صرف جگانے کا تھا۔ تم خواب میں بڑبڑا رہی تھیں، اسی لیے تمہیں جگا رہا تھا۔ وہ کہتے کہتے صفائی پیش کر رہا تھا۔ ڈیول اپنی ہی بات پر حیران ضرور ہوا تھا، وہ کیوں اتنے غصے میں ہونے کے باوجود اس لڑکی کو وضاحت دے رہا تھا، لیکن حیرانی چہرے پر واضح نہیں ہونے دی تھی۔ طلاق تو میں تم سے لے کر رہوں گی، اب پیچھے ہٹو۔ صبح آ گئے، موڈ خراب ہو گیا ہے تمہیں دیکھ کر، وہ اسے پیچھے کرتی کہہ رہی تھی۔ تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ اس کے سامنے دوبارہ تنک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میرا مطلب کچھ نہیں ہے، اسی لیے جاؤ۔ وہ بال سمیٹتے اسے غصے سے جانے کا کہہ رہی تھی۔ وہ غصے میں مزید کچھ اور نہیں کہنا چاہتی تھی۔ نہیں، تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ مجھے دیکھ کر تمہارا دن بیکار گزرے گا؟ وہ بھی جیسے لڑنے کو تیار تھا۔ اب تم جیسا چاہو بات کا مطلب نکال سکتے ہو، وہ بھی تنک کر بولی تھی۔ میں تمہیں پاگل لگتا ہوں جو مرضی کا مطلب نکالوں؟ ویسے اس میں جھوٹ تو نہیں ہے، پاگل تو تم ہو، وہ ہلکی سی آواز میں بڑبڑائی تھی جو وہ خود ہی سن سکی۔ اب بڑبڑا کیوں رہی ہو؟ سامنے کہو جو کہنا ہے، وہ آئیبرو اٹھا کر پوچھ رہا تھا۔ میں بڑبڑا رہی ہوں؟ میری مرضی، وہ بھی اسی چاہتے بولی تھی۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، میری بات کو مذاق مت سمجھنا۔ اب تم چاہو گی بھی تو علیحدگی نہیں ہوگی مجھ سے، سمجھی؟ اب یہی گنڈا تمہاری زندگی برباد کر کے رکھ دے گا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا، آنکھوں میں جیسے شعلے بھڑک رہے تھے۔ کمرے میں دونوں کے لڑنے کی آوازوں کے درمیان موبائل رنگ ہونے کی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ وہ تو بعد میں پتہ چل جائے گا کون کس کو برباد کرتا ہے، فیری اس کے ہاتھ میں بجتے موبائل کو دیکھتی کہہ رہی تھی۔ ڈیول نے موبائل پر جگمگاتے نام کو دیکھا تو سیام کا نام شو ہو رہا تھا۔ اس کا مزید غصہ بڑھا تھا۔ اب الو کا ڈیش کیوں کال کر رہا ہے؟ وہ گالی دیتا غصے سے کہا رہا تھا۔ تم گالی بھی دیتے ہو؟ وہ اس کی گالی دینے پر چھوٹا سا طنز کیا تھا۔
جانب میں کیا کیا کر سکتا ہوں تم جان لو، تم خود کو شوٹ کرنا پسند کرو گی۔ وہ اس کے قریب ہوتے آنکھوں میں دیکھتے سمجھانا چاہ رہا تھا جیسے وہ آسان لے رہی ہے، در حقیقت وہ کتنا خطرناک ہے۔ جان لے، 1 منٹ بھی یہاں نہیں رکے گی۔ وہ کہتے ہی کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ عمل، وہ جو کہہ رہے ہیں اسے کہنے دیں، ابھی تجھے گھر واپس بھی جانا ہے، جلدی سے تیار ہو جا۔ وہ اس کے جاتے ہی خود کو ریلیکس کر رہی تھی یا دلاسا دے رہی تھی کیونکہ اس کا لہجہ اٹل تھا، لیکن وہ کہہ رہا تھا میں بڑبڑا رہی تھی۔ وہ اس کی بات ذہن میں آتے ہی سوچ رہی تھی، بہانے ہیں اس ذلیل انسان کے، اگر ایسے ہی سوتے اس نے تیرا فائدہ اٹھا لیا تو کیا کرے گی؟ نہیں، میں آج ہی چلی جاؤں گی اور میں جا کر ہی دکھاؤں گی بابا کو، اس کی سچائی بتا دوں گی، پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ وہ کھڑے کھڑے منصوبے بتاتی واش روم میں فریش ہونے چلی گئی تھی۔ ہاں کہو۔ وہ کال پک کرتا سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ لہجے میں مٹھاس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر والے لہجے اور اس لہجے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ بھائی، دوسری طرف یقیناً سیام کی سانس خشک ہو گئی تھی۔ سیام، آگے میرا غصہ کم نہیں ہوا، تمہارے پاس 30 سیکنڈ ہیں، جو بھی کہنا ہے جلدی کہو۔ لہجہ مزید سخت ہوا تھا۔ بھائی، بابا نے ہمارے ساتھ آپ کا بھی ولیمے کا فنکشن رکھا ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے ایک سانس میں بول گیا تھا۔ محبت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ڈرتا بھی تھا۔ واٹ؟ وہ آخری سیڑھی پر کھڑا چلایا تھا۔ اس کی آواز پورے مینشن میں گونجی تھی۔ سارے نوکر الرٹ ہو گئے تھے۔ آج لگتا ہے سر بہت غصے میں ہے، رشیدہ ناشتہ ٹیبل پر رکھتے ہوئے شاہدہ سے کہہ رہی تھی۔ چپ کرو تم اور کام پر دھیان دو، اگر خان بابا نے سن لیا تمہیں تو نکال دیں گے، ساتھ مجھے بھی نکالیں گے۔ شاہدہ سارے نوکروں کو انچارج تھی۔ رشیدہ بھی خان بابا کے ڈر سے چپ کر کے کچن کے جوس لینے چلی گئی تھی۔ دوسری جانب سیام نے موبائل کان سے ہٹا لیا تھا، اگر نہ ہٹاتا تو کوئی بیت نہیں تھا، کان کا پردہ پھٹ جاتا۔ سیام، تم اچھے سے جانتے ہو نکاح میرے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بھائی جانتا ہوں، لیکن بابا کو میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ سیام نے اپنی پریشانی بتائی۔ تم سیام ہمیشہ ہی ڈرپوک ہی رہنا۔ بھائی، میں جیسا بھی ہوں ایسا ہی ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم ضرور آئیں گے۔ وہ کچھ سوچ کر ہی حامی بھر گیا تھا۔ تو مس فیری، آپ کی بربادی کے دن شروع۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ مس فیری، یہی گنڈا تم سے ہر جینے کی ہر وجہ دور کر دے گا۔ وہ کال بند ہوتے سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بہت چلتی ہے نا زبان، یہی زبان نہ کاٹ کے ہاتھ میں دے دی تو میرا نام بھی ڈیول نہیں۔ وہ ڈیول کے روپ میں ہی آ گیا تھا، جو فیری کے لیے بالکل بہتر نہیں تھا۔ خان بابا، ناشتہ لگاؤں؟ شاہدہ ادب سے ڈرتے ہوئے سر جھکائے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، میں جا رہا ہوں، رات کو لیٹ آؤں گا۔ اپنی بیوی کو ناشتہ کروا دینا، اور یاد رہے بھول کے بھی وہ گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے، ورنہ آپ جانتی ہیں میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ گھڑی ٹھیک کرتے انسٹرکشن دینے کے ساتھ ساتھ وارن بھی کر رہا تھا۔ جی خان بابا، اور وہ غصے سے تنفن کرتا چلا گیا تھا۔ جتنا اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا، اب غصہ ایک ہی چیز سے کم ہونے والا تھا۔ شاہدہ نے اپنا رکا ہوا ساز بحال کیا تھا۔ خان بابا، ناشتہ نہیں کریں گے کیا؟ رشیدہ نے شاہدہ کو کچن سے آتا پوچھ رہی تھی۔ نہیں، اور کیا کہہ رہے تھے؟ وہ مزید پوچھ رہی تھی۔ رشیدہ 25 سالہ نوجوان لڑکی تھی، ابھی اسے مہینہ ہوا تھا کام کرتے ہوئے۔ اے لڑکی، تم اپنا کام سے کام رکھا کرو۔ خان بابا کیا کہتے ہیں، تمہیں اس کی کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ لڑکی، مجھے تمہاری نیت میں بغاوت نظر آ رہی ہے۔ شاہدہ اس کی نیت کو بھانپتے کڑک لہجے میں بولی تھی۔ نہیں، میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے باجی، میں تو ویسے ہی پوچھ رہی ہوں۔ وہ چہرہ نیچے کیے کہہ رہی تھی۔ اچھا، جا کے بی بی جی کو پوچھ کر ناشتہ کمرے میں لے کر گئی ہیں یا یہاں کریں گی؟ شاہدہ کی بات پر رشیدہ کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی، جو شاہدہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ شان، اگر اب تم نے اس خان کے پاس بھیجا تو تمہارا اور میرا تعلق ختم سمجھنا۔ وہ آفس میں آتے ہی شان پر اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ای میل چیک کرتا بنا دیکھے پوچھ رہا تھا۔ سیریسلی، کیا ہوا شان؟ اس کا لاپرواہ ہونا شیزا کو اور بھڑکا گیا تھا۔ ہاں، کیا ہوا؟ وہ ابھی بھی لاپرواہی سے شیزا کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ تم تو جیسے جانتے ہی نہیں ہو اس خان نے رات میرے ساتھ کیا کیا۔ سب کے سامنے اس خان نے مجھے شیزا کو تھپڑ مارا۔ اس کے لہجے میں غرور تھا۔ وہ اتنا ہی نہیں، یہ دیکھو سوشل میڈیا پر لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی تازہ ترین خبر، خان انڈسٹری کے ایان خان کے باہوں میں جھولتی شیزا کی منظر عام پر۔ شاہ انڈسٹری کے شاہین شاہ کو آپ سب جانتے ہیں۔ خان انڈسٹری سے پہلے شاہ انڈسٹری کی ترقی عروج پر تھی۔ حال میں بننے والی خان انڈسٹری نے شاہ انڈسٹری کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جی ہاں، ایان خان، جن کے آئے دن کسی نہ کسی ماڈل یا ایکٹر کے ساتھ اسکینڈل بننے کے باوجود ان کی کمپنی نمبر 1 پر ہے۔ ہم آپ کو جو کلپ دکھا رہے ہیں وہ کلب کا منظر ہے، جہاں شاہین شاہ کی گرل فرینڈ شیزا ایان خان کی باہوں میں جھولتی ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ایان خان نے پورے کلب کے سامنے شیزا کو تھپڑ دے مارا تھا۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ شاہین شاہ
خان کو گرانے کے لیے اس حد تک گر گئے ہیں کہ گرل فرینڈ کو مہرا بنا کر ایان خان کا اسکینڈل بنانا چاہ رہا ہیں، لیکن بدقسمتی شاہین شاہ کا خود اسکینڈل بن کر رہ گیا ہے۔ ہمارا سوال شاہ انڈسٹری کے مالک شاہین شاہ سے ہے، کیا وہ اس قابل نہیں رہے کہ مقابلہ نہیں کر سکتے جو اس طرح کے نیچ حرکت پر اتر آئے ہیں؟ موبائل سے آنے والی اینکر کی آواز بند ہو چکی تھی۔ شان نے شیزا کے ہاتھ سے موبائل لیتے دیوار پر دے مارا تھا، وہ بری طرح ٹوٹ کر زمین بوس ہوا تھا۔ اب کیا خیال ہے شاہین شاہ؟ شیزا طنز کرتی پوچھ رہی تھی۔ بہت جلد سب کے منہ بند ہو جائیں گے، بس ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ اس کا ویک پوائنٹ ہاتھ آ جائے، پھر بتاتا ہوں شاہین شاہ کیا کر سکتا ہے۔ وہ چلتا ہوا کھڑکی کے باہر دیکھتے زور دیوار پر ہاتھ مار رہا تھا۔ جو مرضی کرو، میں بس تمہیں بتانے آئی ہوں، میں پاپا کے پاس دبئی جا رہی ہوں، جب تک ماحول ٹھیک نہیں ہوتا۔ ابھی بھی میڈیا سے خود کو چھپا کر تمہارے آفس تک آئی ہوں۔ اوکے بائے، شیزا غصے سے کہتی بنا شان سے ملے آفس سے چلی گئی تھی۔ اب کپڑے کون سے پہنوں؟ امل اپنے ارد ٹاول لپیٹتے گال پر ہاتھ ٹکائے سوچ رہی تھی۔ امل، تجھے بھی نہانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب وہ خود کوسنے کے علاوہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ اب وہ وہی کپڑے پہننے سے تو رہی تھی۔ آئیڈیا، اس گنڈے کے کپڑے پہن لیتی ہوں، اس کے آنے سے پہلے دھو کر سکھا کر واپس پہن لوں گی، ایسے اسے پتہ بھی نہیں چلے گا اور اس کے آنے سے پہلے چلی بھی جاؤں گی۔ ہاں یہی ٹھیک رہے گا، وہ سوچتی ہوئی چینجنگ روم میں داخل ہوئی تھی جس کا واش روم میں ہی دروازہ تھا۔ اوہ ہاں، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا، کیونکہ اس گنڈے کے کپڑوں کی الماری کے ساتھ اس کی بھی کپڑے، جوتے، جویلری، پرس، میک اپ اور ہر چیز وہاں الماری میں موجود تھی۔ الماریوں کے شیشے کا دروازہ ہونے کی وجہ سے ہر چیز باہر سے ہی نظر آ رہی تھی۔ یہ کب کیسے آئے اور میں نے پہلے کیوں نہیں دیکھا؟ وہ حیرت سے زیادہ سرپرائز تھی۔ وہ الماری کی طرف جاتی بول رہی تھی، او امل، تو بھی نہ تو کیسے آتی؟ تو نے بھی سوچا ہی نہیں ایک دفعہ دیکھ ہی لوں جا کر؟ اب اسے افسوس ہو رہا تھا وہ رات کو کیوں نہیں آئی یہاں، کتنی بے سکون سے سوئی تھی ان کپڑوں میں۔ اب وہ الماری کو کھول کر کپڑوں کا معائنہ کر رہی تھی۔ سب ایک سے بڑھ کر ایک ڈریس تھا، لیکن وہاں شلوار قمیض پر فراق نام کے نشان نہیں تھا۔ وہاں مختلف کلر کے ڈیزائن کی ساڑی اور ویسٹرن ڈریس تھیں جو اس نے کبھی نہیں پہنی تھیں، لیکن دیکھنے میں ہی خوبصورت لگ رہی تھیں۔ جب وہ پہنے گی تو کتنی خوبصورت لگے گی۔ اور وہی الماری کی سائڈ پر نائٹ ڈریسز بھی رکھی ہوئی تھیں۔ جب اس کی نگاہ نکال کر دیکھا تو شرم کے مارے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ نائٹ ڈریس انتہائی چھوٹا اور گلا انتہائی گہرا تھا۔ عمل تو چکرا کر رہ گئی۔ اس نے نائٹ ڈریس ایسے الماری میں پھینکا جیسے ناپاک چیز ہو۔ چچورا کہیں کا، صحیح گنڈا ہے، اللہ پوچھے گا تمہیں ایان خان، کون ایسے کپڑے خریدتا ہے؟ وہ اس کو سناتی دوبارہ سے سر پکڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ساڑی تو وہ پہننے سے رہی اور ویسٹرن ڈریس سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ الماری چھوڑ کر ساتھ والی الماری کی طرف بڑھی تھی جہاں اسے ایان خان عرف گنڈے کے کپڑے تھے۔ کون لاک لگاتا ہے؟ وہ الماری کو کھولنے کی کوشش کرتے ہلکان ہو گئی تھی۔ وہ سمجھی وہ غلط طریقے سے الماری کھول رہی ہے، ہر طرح کی کوشش کرنے کے باوجود کھل نہیں پائی تھی۔ تھک ہار کر اس کی الماری کو زور سے لات مارتی کوئی مناسب سی ساڑی تلاش کرنے لگی جو وہ پہن بھی سکے۔ الماری کو لات مارنے کے چکر میں اسے شدید درد پاؤں میں اٹھا تھا، لیکن وہ نظر انداز کرتی الماری پر جھک گئی تھی۔ اس کے پاس ساڑی پہننے کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ بہت چھان بین کرنے کے بعد تھوڑی بہت بہتر ساڑی نکال سکی تھی جو وائٹ کلر کی تھی۔ ساڑی کی بارڈر پر شاکنگ پنک کلر کا ہی ہلکا سا ورک ہوا ہوا تھا۔ بلاؤز شاکنگ پنک کلر کا تھا۔ اس کا گلا سبز بس گہرا تھا، بازو فل تھے اور بلاؤز بھی۔ اب وہ سکون سے پہن کر واش روم کے باہر آئی تھی۔ بی بی جی، رشیدہ بیگم دروازہ نوک کرتے پکار رہی تھیں۔ آ جاؤ، وہ مصروف انداز میں اسے اندر آنے کی اجازت دے رہی تھی۔ بی بی جی، ناشتہ کمرے میں کریں گی یا نیچے جا کر کریں گی؟ رشیدہ اس کا جائزہ لیتی پوچھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تو تھا۔ سفید کلر کی ساڑی میں عمل غضب ڈھا رہی تھی۔ کیوں، تمہارے خان بابا کدھر گئے؟ وہ بال سنوارتی شیشے سے اسے دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ اسے حیرانی ہوئی تھی۔ وہ نظریں جھکائے بنا کہہ رہی تھی، خان بابا تو آفس جا چکے ہیں۔ وہ ابھی بھی بنا پلک کے جھپکے بول رہی تھی، ٹھیک ہے تم چلو، میں آتی ہوں نیچے۔ عمل کو اس نوکرانی کا یوں دیکھنا عجیب سا لگا تھا۔ وہ سمجھ نہیں سکی تھی، اسی لیے یہاں سے جانے کا کہا تھا۔ یہاں تو سبھی عجیب ہیں، کوئی نظر اٹھا کر بات نہیں کرتا، اور اسے دیکھو، نظر بنا جھپکائے کہہ رہی تھی۔ وہ گنڈا کون سا نارمل ہے؟ جب وہ نارمل نہیں تو اس کے ساتھ رہنے والے نوکر کیسے نارمل ہوں گے؟ وہ مسکراتے ہوئے گلے میں پہننے کے لیے نیکلس پہن رہی تھی۔ میک اپ ہی میں وہی ہمیشہ کی طرح کاجل اور ہلکا سا لپ گلاس لگایا تھا۔ وہ اس میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کمرے میں ہیٹر ہونے کی وجہ سے اسے سردی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔
ضروری میٹنگ کے سلسلے میں وہ ابھی ہوٹل پہنچا تھا۔ چہرے کے ایکسپریشن چٹانوں کی طرح تنے ہوئے تھے۔ وہ سیدھا چلتا ہوا بنا رکے ایک کمرے میں آ کر رکا تھا۔ وہ دروازوں کا نوب گھماتا اندر داخل ہوا تھا۔ اندر موجود شخص کو بنا سلام دعا کیے ڈیول اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ کیسے ہو ڈیول؟ سامنے بیٹھا شخص اخلاقی طور پر پوچھ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ بھی کہاں جواب دینے والا تھا۔ مجھے تو تم ستائے ہوئے لگتے ہو۔ لگتا ہے ایک دن میں ہی بیوی نے جینا حرام کر دیا ہے۔ پیری کے ذکر پر ڈیول نے سختی سے ہاتھ بھینچے تھے۔ بے شک جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی۔ اب وہ حیران نہیں ہوا تھا۔ اسے کیسے پتا؟ اس فیلڈ میں سب ایک دوسرے پر چیل کی طرح نظر رکھے ہوئے تھے، کب کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں۔ ہاں ہاں ہاں۔ ویسے ڈیول، کبھی نہیں سوچا تھا تم شادی کرو گے۔ تم تو پلے بوائے ہو، تم کیسے ان چکروں میں پڑ گئے؟ سامنے بیٹھا شخص تجسس کے باعث اپنی جگہ سے آگے ہو کر پوچھ رہا تھا۔ میری ذاتی زندگی میں تمہیں دخل دینے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ مطلب کسی کو بھی نہیں۔ وہ دانت پیستے گررایا تھا۔ اسے پسند نہیں تھا کوئی بھی اس سے اس کی نجی زندگی کے بارے میں ڈسکس کرے۔ اوکے اوکے ریلیکس ڈیول، میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا، تم اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ اس کا کام ڈاؤن کر رہا تھا۔ کام کی بات کرو، کوئی کیوں آئے ہو پاکستان؟ وہ دو ٹوک لہجے میں بھول گیا تھا۔ اپنا مقام واپس لینے، سامنے بیٹھے شخص نے کہا تھا۔ پچھلی مار بھول گئے ہو اسی لیے ایسی باتیں کر رہے ہو، وہ بے لچک لہجے میں بول رہا تھا۔ نہیں ڈیول، میں نہیں بھولا۔ بھولے تو تم ہو۔ ہمارے درمیان کیا کانٹریکٹ سائن ہوا تھا؟ سامنے بیٹھا شخص ڈیول کے سے کافی بڑی عمر کا تھا۔ کون سا کانٹریکٹ؟ ڈیول انجان بنا۔ سنا ہے وکٹر کا پتہ نہیں چل رہا۔ ایک دم پردہ پوچھ ہو گیا تھا۔ وہ جانچتی نظروں سے ڈیول کے چہرے سے دیکھنے کی کوشش کر رہا یا بتا رہا تھا۔ وہ اس کا چہرہ پڑھنا چاہتا تھا جو ناکام رہا۔ ہو سکتا ہے وہ چھپا بیٹھا ہو۔ وہ ہمیشہ کی طرح سگریٹ سلگاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا ہے کچھ عجیب ہے؟ میں نے اپنی طرف سے پتہ کروایا ہے، 2 دن پہلے وہ پاکستان آیا تھا، اور کیا علم وہ پاکستان پہنچا بھی اور ہو کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے اس نے پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے کہا گیا ہو، وہ کہیں اور چھپا بیٹھا ہو۔ ڈیول اس کی بات کاٹتا بول رہا تھا۔ تم جانتے ہو اور میں بھی کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ وہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا۔ اس کے پیچھے ڈیول کا ہی ہاتھ تھا۔ ہاں 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 ہاں۔ وہ مغرور ہنسی ہنسا تھا۔ یہی تو بات ہے، تم مجھے کبھی جان ہی نہیں پائے، میں کیا سوچتا ہوں کیا کرتا ہوں۔ ڈیول، میں سیریس ہوں۔ اور تم کیوں بھول رہے ہو؟ آج تم جو بھی ہو میری وجہ سے ہو۔ وہ بھی بھڑکا تھا۔ عبداللہ صاحب، تم نہیں جانتے، نہ جان پاؤ گے تو غلط فہمی درست کر لیں۔ آج جس مقام پر ہوں اپنی بدولت ہوں، اور جس کے لیے تم آئے ہو وہ تمہیں کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا، اسی لیے اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے ٹرکی واپس جا سکتے ہو۔ اس وقت تمہاری بیوی اکیلی ہے، سوچ لو میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر ڈیول کو ڈرانا چاہ رہا تھا، لیکن وہ بھول گیا تھا ڈیول تھا۔ ڈیول کوئی عام انسان نہیں جو ڈر جائے۔ تمہیں لگتا ہے تم پاکستان آؤ گے اور آ کر میرے سامنے مجھے دھمکی دو گے تو تمہیں لگتا ہے میں ڈر جاؤں گا اور میں اپنی بیوی کی حفاظت کیے بغیر اس کو ایسے اکیلے چھوڑ سکتا ہوں؟ وہ سگریٹ کو نیچے پھینکتے پاکٹ سے موبائل نکال کر ایک ویڈیو پلے کرتا آرام سے بتا رہا تھا، جس میں اس کا آدمی ڈیول کی قید میں تھا۔ ان کے حال سے ہی علم ہو گیا تھا کتنا پٹا ہوگا۔ ڈیول تم؟ اس نے ڈیول کا گریبان پکڑنا چاہا۔ ڈیول نے اس کا ہاتھ جکڑ کر بیٹھتے ہوئے زوردار لات پیٹ پر ماری تھی۔ وہ زمین پر لیٹا کر رہا تھا۔ تم کبھی بھی مجھ سے آگے نہیں جا سکتے۔ ڈیول؟ کیا ڈیول؟ ہاں کیا ڈیول؟ اب میں وہ 14 سال کا بچہ نہیں رہا جسے تم اپنی انگلیوں پر چلاتے تھے۔ وہ اس پر لاتوں اور مکوں کی بارش کرتا کڑک لہجے میں بول رہا تھا۔ ڈیول، مت بھولو اس رات میں تمہیں نہ بچاتا تو کب کے مر چکے ہوتے، تمہارا نام کیا وجود بھی نہیں ہوتا۔ وہ اس رات کا حوالہ دے رہے تھے جس سے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ وہ رکا تھا اور واقعی رکا تھا۔ وہ رات اس کی خوفناک رات تھی جس کو وہ ساری زندگی نہیں بھلا سکتا تھا۔ کیوں رکے ہو؟ مارو ڈیول، مارو۔ وہ رات یاد کرو، کیسے تم رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، کیسے ہاں ہاں ہاں۔ وہ زخمی حالات میں زمین پر لیٹا ہی ڈیول کو خوفناک رات یاد کرواتے درد کے ٹھیس اٹھانے کے باوجود ہنس رہا تھا۔ چپ چپ، میں وہ بچہ نہیں رہا، مار دیا ہے میں نے اس بچے کو۔ وہ پاس پڑے فروٹ کی ٹوکری سے چاقو اٹھا کر ایک کے بعد ایک وار کرتا چلا رہا تھا۔ کمرے میں چاروں طرف اس کی چیخیں اور آوازیں گونج رہی تھیں۔ کمرہ ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے کوئی بھی آواز کمرے سے باہر نہیں گئی تھی۔ نہیں رہا وہ بچہ، مار دیا میں نے اسے، ختم کر دیا ہے۔ وہ غصے میں جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ نیچے لیٹا شخص چیختا چلاتا مر چکا تھا۔ اب وہ مردہ جسم پر وار کر رہا تھا۔ ڈیول، چھوڑو اسے۔
زی ابھی کمرے میں ڈیول کو کچھ بتانے آیا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں اور فوراً دروازہ بند کرتے ڈیول کی جانب لپکا تھا۔ ڈیول چھوڑو، وہ مر چکا ہے۔ زی ڈیول کو بڑی مشکل سے قابو کرتے چلا کر بولا تھا تاکہ وہ ہوش میں آ سکے۔ زی میں وہ بچہ نہیں ہوں۔ وہ بچہ کب کا مر چکا ہے۔ وہ زی سے اپنا آپ چھڑواتا کمرے میں توڑ پھوڑ کرتا پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا۔ ڈیول کی آنکھوں میں وحشت ہی وحشت تھی۔ زی اس کی حالت دیکھ کر خود ڈر گیا تھا، لیکن اسے ڈیول کو سنبھالنا تھا۔ ڈیول سنبھالو خود کو، ادھر دیکھو، وہ مر گیا ہے۔ زی نے اس کا دھیان اس شخص پر کرانا چاہا۔ ڈیول کے کپڑے اور ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے۔ کدھر جا رہے ہو ڈیول؟ زی اس کے باہر جاتا دیکھ کر فوراً اس تک پہنچا تھا۔ پیچھے ہٹو۔ ڈیول کی آنکھیں اس قدر لال ہوئی تھیں کہ جسے کسی نے آنکھوں میں سرخ مرچ ڈال دی ہوں۔ وہ زی کو پیچھے کرتا وحشت سے بولا تھا، ڈیول تم ایسے نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ زخمی شیر کی طرح اس پر بھڑکا تھا۔ ڈیول ایک دفعہ تم اپنے اوپر نظر گھماؤ، تمہیں خود علم ہو جائے گا میں کیوں روک رہا ہوں۔ زی ڈیول کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ جب زی کو لگتا تھا وہ اسے سمجھ گیا تب ہی ڈیول اس کا کام سر انجام دے دیتا تھا۔ زی کو وہ انجان لگتا، اس لمحے بھی زی کو انجان لگا تھا۔ ڈیول نے اپنے اوپر نظر ثانی کرنے کے بعد غصے سے ٹہلنے لگا تھا۔ اس وقت وہ اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ زندگی کی بھیانک رات ایک دفعہ پھر سے اس کو تکلیف دے رہی تھی۔ وہی درد ابھر رہا تھا۔ طرح طرح کی آوازیں ہتھوڑے کی طرح سر میں بج رہی تھیں۔ کوئی ہے پلیز ہیلپ می، کوئی تو آ جائے، مجھے نکالو یہاں سے۔ گڑ گڑا رہا تھا جینے کے لیے۔ چہرہ سپاٹ تھا، کوئی بھی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ کیا سوچ رہا کیا نہیں، بس اسے بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ ڈیول تم کمرے سے باہر نہیں نکلو گے جب تک میں نہ آؤں، اوکے؟ لیکن ڈیول نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا اور وہی خون سے لت پت صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور آنکھیں بند کیے سر صوفے کی پشت پر گرا دیا تھا۔ ہم بھی دیکھیں تم کتنے بہادر ہو، ایک اور آواز کان میں گونجی تھی۔ ڈیول ضبط کی انتہا پر۔ زی نے کمرے سے باہر نکلتے ہی اپنے بندوں کو کال ملائی تھی اور انہیں ہوٹل کی بیک سائڈ پر آنے کے ساتھ ضروری سامان لانے کا کہا تھا۔ کال بند کر دی تھی، اسے جلد سب کرنا تھا۔ بے شک ڈیول ہوٹل کا مالک تھا، لیکن اس بات سے لا علم تھے وہ ڈیول ہے۔ سب کی نظروں میں وہ ایان خان تھا۔ اگر کوئی دیکھ لے تو ڈیول کی تو خیر ایان خان کی امیج خراب ہوگی، پھر میڈیا، پولیس، اور اسی لیے زی زیادہ ٹینشن میں تھا۔ وہ کمرے سے باہر کھڑے ہو کر ادھر ادھر نظریں گھما رہا تھا۔ کوئی بھی کوریڈور میں موجود نہیں تھا۔ وہ چلتا ہوا ساتھ نظر گھما رہا تھا اور اسے دیکھا تو نہیں کسی نے۔ وہ چلتا ہوا فائر بریگیڈ کے الارم کے نیچے کھڑا تھا۔ پاکٹ سے لائٹر نکال کر اس دفعہ پھر چیک کیا تھا، کوئی ادھر آ تو نہیں رہا۔ دوپہر کا وقت تھا، اسی لیے ہوٹل میں اتنی چہل پہل نہیں تھی۔ وہ آسانی سے اپنا کام سر انجام دے سکتا تھا۔ لائٹر جلا کر پنجوں کے بل اوپر ہو کر آگ کے شعلے کو الارم کے قریب کیا۔ 10 سیکنڈ کے بعد چاروں طرف فائر بریگیڈ الارم کا شور مچا ہوا تھا۔ شور کی آواز سنتے ہی بجنے سے ہوٹل میں موجود سارے لوگ چیختے چلاتے کمروں سے نکل کر باہر کی جانب بھاگ رہے تھے۔ ڈیول الارم کی آواز سن کر سمجھ گیا تھا یہ زی کا کام تھا۔ انسان ہوتا ہی بے وقوف ہے، وہ بے ساختہ بولا تھا۔ 2 منٹ میں ڈیول خود کو سنبھال چکا تھا۔ وہ ڈیول ہے، کوئی معمولی انسان نہیں۔ ڈیول صوفے سے اٹھ کر زمین پر موجود مردہ جسم کو حقارت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے جسم سے خون نکلتا کارپیٹ پر بہہ رہا تھا۔ خون کو بو کمرے میں چاروں طرف پھیلی شروع ہو گئی تھی، لیکن ڈیول آرام سے اس کا معائنہ کرتے ہوئے اس کا قہقہا گونجا تھا، ہا ہا ہا۔ عبداللہ صاحب، کبھی نہیں سوچا تھا تیری موت میرے ہاتھوں سے ہوگی۔ تو نے کیا کیا نہیں کروایا میرے ہاتھوں سے، یہ بھی نہیں سوچا؟ 14 سال کا بچہ تھا۔ خیر پرانی باتیں۔ اور رہی بات غصے کی تو غصے میں کیا کر جاؤں مجھے بھی علم نہیں ہوتا کب کیا کر جاؤں، اور آج تو غصے میں تیرا قصہ ہی ختم ہو گیا۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے افسوس سے کہہ رہا تھا، سمجھ تو گئے ہوگے تم بھی۔ ڈیول مردے سے ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے وہ غور سے اس کی بات سن رہا ہو۔ جو بھی میرے راستے میں آتا ہے اس کا حال کیا کرتا ہو۔ ڈیول اپنی کبھی حاصل کی ہوئی چیز کسی کو نہیں دیتا، چاہے وہ حکمرانی ہو یا انسان، وہ صرف ڈیول کا ہی ہوتا ہے۔ وہ جنونیت سے کہتا، پیٹ سے چھری نکالتا، اس کے مردہ جسم پر کٹ لگا رہا تھا۔ اسے ایسا کرنے سے سکون مل رہا تھا، یہی تھوڑی دیر پہلے تکلیف کے باعث تھا، اب وہی اس کا سکون دے رہا تھا۔ چلو ڈیول، زی دوبارہ کمرے میں آتے کہہ رہا تھا، زی اس کی باڈی کو زمین نصیب نہیں ہونی چاہیے۔ وہ چھری وہیں اسے کے باڈی سے پھینکتا کہہ رہا تھا، مطلب زی اس کی بات سمجھتے بنا سمجھا نہیں تھا، مطلب ہمارے جنگلی کتے کتنے دنوں سے بھوکے ہیں، آج میری طرف سے ان کے لیے پارٹی ہوگی۔ وہ زی کے ہاتھ سے کپڑوں کا بیگ لیتے اپنا آرڈر دیتا واش روم میں چلا گیا تھا۔ یقیناً ہونا بھی ایسا ہی تھا۔
आगे का नॉवल कंटिन्यू रहेगा। उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।